अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं एक ऐसे ख़ानदान से वाकिफ़ हूँ जिसका एक रुतबा था, एक मुकाम था। वो अपने इलाके में वेल नोन फैमिली थी। वाक़या कुछ इस तरह से है कि इनके घर में बड़े बेटे का रिश्ता तय हुआ। बड़े धूमधाम से रिश्ता उन्होंने किया। सास ससुर नंद देवर सब ने अपने तौर पर रिश्ते को सेलिब्रेट किया और इतने शानदार तरीके से शादी अंजाम को पहुंची। नंदें बहुत खुश थीं कि भाभी आई है। जो इस ज़माने में रिवाज था वो उन्होंने पूरे तरीके से, बल्कि औरों से ज़्यादा अच्छे अंदाज में शादी की रस्में अपने अख्ताम को पहुंची। जैसे भी सास बहू के साथ माँ की तरह पेश आ रही थी। नंदें देवर सब ही खुश थे। मियाँ तो अपनी बीवी से बहुत खुश था, और क्यों न होता, वो थी भी बहुत खूबसूरत, खूब सीरत, मिलनसार, हर एक से खुश मिजाजी से पेश आती। मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छे से वो निभाती। इस तरह बहू ने अपने बरादरी में अपने अलहदा से नाम बना लिया था। अब बरादरी का हर अब बरादरी का हर फर्द, मर्द व खातीन, अगर इनके घर आते तो अगर वो नज़र ना आती तो इसका अलहदा से पूछते और एक आधा तारीफ़ी कलमा भी कह देते। हर घर में थोड़े बहुत इख्तलाफ होते हैं, या ये कह लें कि अगर घर में सबसे मैं बड़ा हूँ तो मेरे सामने अगर कोई स्पेशली औरतों में अगर किसी औरत की, कोई बड़ी घर की औरत है, तो उसके सामने अगर उसकी बहू की कोई तारीफ़ करता है तो वो फिर उसको ज़रा वो कुछ औरतें तो बहुत अच्छी होती हैं और कुछ का ये है कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। और कुछ ऐसा ही यहाँ कुछ कोई ख़ास वजह नहीं थी इनकी, कोई ऐसा कोई इस तरह का कोई झगड़ा नहीं था इनका। बस कुछ ऐसा ही था मामला, कुछ छोटी मोटी बातों से ही इनका घर के अंदर, चूँकि अभी ज़ाहिर है कि घर वो एक ऐसी फैमिली तो थी नहीं कि बिल्कुल जो इस तरह जो कोई भी जाके तो वो करता कह लेता, तो उनका एक अपना एक सिस्टम था। बहरहाल ये बात जो है आहिस्ता आहिस्ता, जो सास जो थी उनकी, वो उनको कोई वो बहुत ये पसंद नहीं थी कि जो भी आता था वो बजाय उनकी बेटियों या उनकी तारीफ़ करने के उस लड़की की तारीफ़ ज़्यादा करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आपस में नोक झोंक होती रही। फिर बात बढ़ते बढ़ते नौबत मारपीट तक आ गई। चूँकि सास जो थी वो ज़ेर होने वाली ना थी, उनका एक अपना रोब दबदबा था, लेकिन बहू इसको कबूल करने को तैयार ना थी। या आप ये कह लें कि वो अपना एक वो उसका जो था वो अपनी बात मनवाना चाहती थी, तो मनवाना जानती थी। तो अभी सास ने ये किया कि जो लड़की की सास थी, उन्होंने ये किया कि अपनी बेटियों को भी अपने साथ मिला लिया और यानी उसको मारपीट करती ये वो। लेकिन बज़ाहिर लोगों को इस तरह का सामने सामने किसी को वो कुछ कोई पूछ नहीं सकता था। थोड़ी बहुत कहीं ऊंच नीच हो जाती थी। बहरा उसने बदजन किया बेटियों को भी अपने, जैसे जिस तरह भी हुआ, ये देख के हो गई हैं या उन्होंने कुछ कहा, बहरहाल वो आप उनका एक वो भी शामिल हो गई इस सारे अमल में। फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने ये किया कि अपने बेटों को भी और शोहर को भी अपने साथ मिला लिया। अब मारपीट होती थी क्योंकि वो लड़की जो उसकी सहेलियां थीं या जानने वाली थीं, कहीं अगर कोई मौका मिलता था तो वो उनको कुछ न कुछ बता देती थी। चाहे महंगाइयाँ तो होती रहती थी, लेकिन खुल के कोई भी उनको ना पूछ सकता था तो ना कुछ कह सकता था। अभी बेटे भी माँ के साथ हो गए तो बहरहाल उनका घर के काफ़ी जो है हालात यानी जो
نظر لوگوں کو وہ جو انہوں نے تو اپنی طرف سے چھپائے ہوئے تھے، لیکن لوگوں میں یہ چیز وہ ہو گئی تھی، مشہور ہو گئی تھی کہ ان کے یہ بہو کو مارتے پیٹتے۔ ان کے گھر کے ساتھ ایک گہری کھائی تھی، تو تقریباً 500 میٹر گہری تھی، جو گلیات ایریا ہے، اس میں بہت بڑی بڑی یعنی کھائیاں ہیں، نیچے ڈھلوان ہیں بہت بڑی بڑی، تو وہاں نیچے ندی تھی، تو وہاں تقریباً 500 میٹر جگہ تھی جو وہ نیچے، تقریباً 500، زیادہ ہو سکتی ہے لیکن کم نہیں، تو وہ تھی۔ بہرحال ایک دن رات کو اچانک رات کو شور مچا کے بہو غائب ہو گئی۔ سب نے پوچھا کہ کدھر گئی؟ گھر والوں کا کہنا تھا کہ گھر سے رفع حاجت، کیونکہ اس وقت یہ واش روم کے گھر کے اندر نہیں تھا رواج، تو انہوں نے کہا کہ رفع حاجت کے لیے باہر گئی ہے تو واپس نہیں آئی۔ پھر لوگوں نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا، پھر گھر کے کسی فرد نے اس کھائی کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی، چونکہ سیدھا ندی کی طرف تو کوئی راستہ جاتا نہیں تھا۔ چند لڑکے گھوم کے دوسرے راستے سے ندی کی طرف گئے، دور سے ٹارچ وغیرہ کی روشنی میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن کچھ نظر نہ آیا، بلکہ ندی کے قریب تھوڑی سی جگہ ہموار بھی تھی۔ رات چونکہ بہت اندھیری تھی، سردیوں کی راتیں تھی، اور کھائی کے نیچے تو اور بھی اندھیری ہو جاتی تھی، کہیں کوئی سراغ نہ مل پایا۔ اب لڑکے واپس لوٹنے والے تھے کہ ایک لڑکے کی نظر ایک پوٹلی نما کپڑے پر پڑی، اس نے باقیوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول کرائی۔ پاس گئے تو حیرت اور صدمے سے نڈھال لڑکے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ ایک ریلیشن بن گیا تھا، گاؤں والے اس کی بڑی عزت کرتے تھے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ وہی لڑکی ہے۔ پوٹلی کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو ظاہر ہے وہ تو خون اور گوشت، بس یہی ڈھیر تھا، چونکہ بہت اونچائی سے پتھروں سے ٹکراتی ٹکراتی لاش وہاں پہنچی تھی، جو اب تقریباً 2 فٹ یا 2.5 فٹ کہہ لیں کہ وہ ایک گوشت نما ایک وہ پڑا تھا، تو گوشت کا ایک وہ بڑا پیس کہہ لیں، وہ اس حساب سے ٹکڑوں میں تو پڑا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے لاش کو لے کے آئے جیسے تیسے، اور صبح جلدی جلدی انہوں نے، کیونکہ صبح ہونے والی تھی جب وہ لاش ملی ہے، تو صبح جلدی جلدی انہوں نے بس لاش دفنا دی۔ اچھا، یہ بات ختم ہو گئی۔ یہاں لوگوں نے کیا کہنا تھا کہ ظاہر ہے کوئی پیچھے وہ ہوتا نہیں تھا اس وقت اس طرح کا، تو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ ابھی کچھ عرصے کے بعد وہاں یہ ہوا کہ اسی جگہ پہ اس ساس کی لاش ملی۔ اچھا، پھر وہ لاش ملی، لاش لوگوں نے لا کے دفنا دی۔ ابھی کچھ عرصے کے بعد اس کا میاں بھی فوت ہو گیا، یعنی اس کا اس جو لڑکی جو بیاہ کے لائے تھے اس کا سسر بھی فوت ہو گیا، اس کا اپنا میاں بھی بس اسی طرح دیور تھے وہ کچھ، بس یعنی ظاہر ہے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے، تو پیچھے وہ اس طرح کا کوئی تھا نہیں۔ تو ایک لڑکا ان کا گیا ہے باہر میں سعودیہ میں، تو اس نے تھوڑا بہت اپنا وہ کیا ہے، لیکن واپس آ کے بھی اس نے کوئی بہنیں جو تھیں ان کی شادیاں ادھر ادھر کروا دیں آگے پیچھے، مطلب ایک جگہ پہ جہاں کہیں کسی نے کہہ دیا انہوں نے رشتہ دے دیا، تو بس وہ ایک جگہ سے ایک کو طلاق ہوئی، دوسرے کو ہوئی، بس دوسری جگہ پہ وہ تیسرا، یہ وہ اسی طرح۔ بیٹے تقریباً 4 تھے، ابھی ایک رہ گیا، اور وہ بھی بالکل یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل ناکارہ، اور یعنی کوئی کسی کام کا وہ بندہ نہیں ہے، مقصد اس کا معاشرے میں کوئی وہ رہا نہیں ہے، جو ان کا روب دبدبا تھا وہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے۔ بس کہیں کوئی بس وہ بھی جو کہیں لگا لیتا ہے اگر کسی کے پاس کام، وہ اسی طرح کہنے کو تو پراپرٹی کا کرتا ہے، لیکن بس ٹکے ماری ہی ہے جو کہیں اگر ہو جائے۔ بیٹیاں ان کی، ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک نیوز پڑھی، کیونکہ میرا وہ یعنی ننیال تھا، میرا اپنا گاؤں نہیں تھا، تو میں نے اس کا جو بھائی کے نام سے اس کا وہ نیوز میں لکھا تھا، تو میں نے رات کو
آج رات کو اپنے کزن جو تھے وہ ان سے میری عید پہ چونکہ ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا مری میں، تو پتہ چلا تو پھر ابھی میں نے کہا کہ وہ یہ لڑکی کون تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی تھی۔ تو پھر ابھی ان کے وہ دوسری جگہ پہ بیاہ کے گئی تھی، اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی جو تھی وہ اس میں اس وقت بڑی تھی، اور یہ یعنی اس عمل میں جو بھی تھا وہ مطلب اس وقت بڑی تھی اور ماں کا اچھی طرح سے ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، لوارسوں کی طرح ملی، بھائی سارے فوت ہو گئے، گھر کے سارا سسٹم خراب ہو گیا، ایک بھائی رہ گیا اور وہ بھی بس اسی طرح ہے۔ تو ابھی میں نے کچھ بھی نہیں اس بارے میں، کچھ بھی وہ میں نہیں کر سکا، لیکن کہنے والے جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہو کو وہاں سے مار کے یا جس طرح زندہ وہاں سے نیچے پھینک دیا۔ ابھی اتفاق تھا یا جو بھی کہہ لیں کہ ساس گئی ہے تو وہ اسی جگہ سے، اور اسی جگہ سے وہاں پہ جو لاش لے کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ جو لاش لے کے آئے کہ وہی لڑکے گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بالکل اسی جگہ سے وہ لاش لے کے آئے۔ ابھی یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ قدرت کا وہ تھا، لیکن یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ قدرت کا تھا یا کہ کچھ اس طرح کا کوئی واقعی یہ کوئی اور واقعہ تھا یا اور کوئی حساب کتاب تھا۔ لیکن جو کچھ بظاہر نظر آتا ہے وہ بالکل ہی عجیب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی ناچاکیوں سے محفوظ رکھے، اور کوشش یہ کیا کریں کہ کوئی بھی اس طرح کا معمولی واقعات کو اپنے سر پہ حاوی نہ ہونے دیا کریں۔ جتنا آپ صبر کریں گے اللہ پاک اتنا ہی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ جتنا آپ کرتے جائیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ان کو بڑا ایشو بنا کے پیش کرتے رہیں گے، یا آپ اسپیشلی گھر کی عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، ابھی ان کا اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات کو وہ ایشو بنا لیتی ہیں، مرد ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور وہ بات بگڑتے بگڑتے یہ ضروری نہیں ہے کہ بہو ہی غلط ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہن ہی غلط ہو۔ یعنی گھر میں اس طرح ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ بہو کے ہاتھوں یرغمال بن جاتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کے ہاتھوں یرغمال بن جاتے ہیں، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو جب تک کام بہت خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہم والدین سے بھی بہت دور جا چکے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں سے بہت دور جا چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ ہم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کا وہ آپ کے گھر میں جہاں دور سے بیاہ کے لاتے ہیں آپ، جو کوئی لڑکی بہو لے کے آتے ہیں تو دوسرے دور سے لے کے آتے ہیں، ابھی ان کا وہ اتنا وہ پیچھے کوئی ہوتا نہیں ہے، تو ہم ان پہ جو ظلم زیادتیاں کرنی، میرا اس سے کوئی وہ نہیں، میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے مطلب میرا کیا یہ جو بھی تھا، یہ واقعہ پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک سبق کا موضوع ہمارے لیے ہو، تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہیں لیا کریں۔ ہمیشہ بچوں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض دفعہ محلوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بہت بڑا طوفان بن جاتا ہے اور کئی لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ تو جو بچتے ہیں، جو قتل ہو جاتے ہیں وہ تو ہو جاتے ہیں، جو باقی بچتے ہیں جنہوں نے قتل کیے ہوتے ہیں وہ بھی جا کے جیلوں میں اور یعنی اس میں وہ زندگی ان کی گزرتی ہے، گھر زمینیں بکتی ہیں، بڑے پریشانیاں ہوتی ہیں، تو تب جا کے تو اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ بس ان معاملات سے دور ہی رہ جائے، جتنا درگزر ہو سکے اتنا۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں میں کو بہت زیادہ وہ کہتا ہے، یعنی آپ یہ وہ ایک آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ صبر کریں اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ تو بس یہ واقعہ تھا۔ تو چونکہ مجھے سخت وہ جب میں نے سارا معلومات کی تو مجھے پتہ چلا، تو میں نے کہا کہ چلو دوستوں سے شیئر کر لوں تاکہ ہمیں کوئی اس سے کوئی سبق لیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ہر گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ سمجھدار وہی ہے جس نے صبر سے کام لیا اور اپنے اس کو اچھے سے ہینڈل کیا۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔